Assalamu alaikum everyone, this is your host Dr. Ghazal Hussain and welcome to the very special episode of Health Corner. Before we begin, every once in a while we are reminded कि हमारी जो body है, जो healing process है, it's not a straightforward journey. Either it's a physical disorder, either it's a medical disorder or an emotional disorder. Because sometimes क्या होता है, the problem lies deeper. Sometimes हमारी body किसी भी treatment process को उस तरह से respond नहीं कर रही होती है जिस तरह से हम लोग expect कर रहे होते हैं as a physician. Because maybe the problem is in our commanding center, in our brain. So neurology, basically the study of brain, is not only about these facts. Neurology is basically understanding how brain connects with your body. So that is the topic of discussion for our episode today. When the brain rebels, understanding stroke and cerebral palsy beyond the obvious. क्या होता है when the brain rebels? Everything changes. Your movement, your language, your speech, your control, and very painful, your identity as well. So discuss this, we have a very special guest today. He has been a celebrity clinician, educator, and mentor. He has been known for his renowned work for specially disabled persons. He holds MBBS, FCPS degree, DCN, and DRCP from London. He has worked at various renowned places like Mayo Hospital, Lahore, and he has also been awarded Stara Imtiaz for his services. So let's talk about him. He is none other than Dr. Khalid Jameel Akhtar, also known as Big Brother. Assalamu alaikum, Dr. Khalid. Walaikum Assalam. How are you today? I'm very good. Thank you. Welcome to our show, sir. Yeah, that's a great show. Sir, before beginning, clinical specifics की तरफ से जाने से पहले, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, what inspired you towards neurological rehabilitation? Well, my basically inspiration was that I had a neurological problem after an accident. And I thought that I was being looked after very well, but I should have been looked after even still better way. So for my treatment, I had to leave Pakistan and go and consult somebody in UK. And that's what inspired me. I thought that there are so many other people, with this kind of a problems or neurological deficits, spinal cord injuries, head injuries, and strokes. And for them, there was no specific center, there was no specialized care program or infrastructure in Pakistan. So I thought that I must work on it, and I did that. And then I made sure that I come back to Pakistan and settle down things here. And I came back to Pakistan and I started training my doctors. After their MBBS, we trained them for a period of 4 years as residents in rehab medicine that includes neurology, rheumatology, and orthopedic medicine. So that's what, and I started this with the College of Physicians and Surgeons, Okay. And I have just left. I'm the former dean of the Faculty of Rehabilitation, College of Physicians and Surgeons, Pakistan. So basically, sir, it was your own story that inspired you for neurological rehabilitation. Yeah, exactly. I think if you look at the historical perspective, you would always find out that people, who suffered an episode of happiness or an episode of trauma, they normally try to do something new. So that's what I did. Okay, sir. वैसे तो neurology is a very complex field. तो इतना passion आपके खुद के interest की वजह से था, I'm sorry to say, or because of your accident? I think देखिए बात ये होती है डॉक्टर साहब, जिंदगी में बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. So people like me who were academically good, they always want to excel in life. मैं हमेशा से बताता हूँ लोगों को कि जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने टॉप किया, FSC किया, बोर्ड में टॉप किया. जब मैं KE में आया तो मेरा फर्स्ट मेरिट था. अब आप देखें कितने मेडिकल कॉलेजेस और कितने बोर्ड्स होते हैं, तो उन सारों की जो टॉपर्स थे मेरे, उनसे भी हाईएस्ट मार्क्स थे. सो दैट मेड माय माइंड फोकस्ड के मैंने एक्सेल करना है इस चीज़ पे. फिर सडनली आई मेट एन एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट के बाद फिर एकदम मुझे बताया गया, एंड दैट वाज वेरी रॉन्गली टॉट टू मी एंड टोल्ड मी कि नहीं, तुम तो शायद अभी डॉक्टर ही नहीं बनोगे, तो जब डॉक्टर भी नहीं बनोगे तो फिर तुम क्या करोगे, तुम वैसे कोई काम वाम कर लेना. आई मीन थिंग्स लाइक दिस. आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल. दैट एक्चुअली मोटिवेटेड मी. तो मैंने कहा फिर मैं कुछ करूँगा, बनूंगा. फिर मैं डॉक्टर बन भी गया, फिर स्पेशलाइज किया.
تو نیورولوجی کو اور ری ایبلیٹیشن کو میں نے اس لیے چوز کیا تھا کہ یہ وہ ایریاز تھے وچ ور ویکر ان پاکستان. سو اللہ کا شکر ہے کافی حد تک اسٹیبلشڈ ہوئے ہیں. So this led to a very transformational journey, I think. It is, yes. I think مجھے یاد ہے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں اکثر پوچھا کرتا تھا خود سے, I used to ask even Allah me also, why me, کہ بھائی two people died in that accident, I've survived. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ نہیں, if I have survived تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہے مجھ سے. You were the chosen one. Maybe, yeah. I thought he wants me to do something. اب یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی نا کہ کھانا کھا لیا, سیر کر لی, اچھے کپڑے پہن لیے, موویز دیکھ لی, پیسے کما لیے اینڈ ایش کر لی اور مر گئے. I mean, that's no life to me. Absolutely, telling you the truth, that's no life. You should have a purpose to live. دیکھیں, اور جب میں کہتا ہوں نا purpose to live, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عیدی بن جائیں, اللہ کرے سارے بن سکیں, یا کوئی آپ بہت بڑے وہ بن جائیں. آپ اگر ایک مالی بھی ہیں نا, اور آپ کی زندگی کا پرپز یہ ہے کہ جس باغیچے کا میں نے خیال رکھنا ہے اسے میں نے خوبصورت ترین بنانا ہے, اور آپ بنا دیتے ہیں. So that's the purpose of your life and you've done it. You are as big as anybody. Absolutely. Sir, do you believe neurology has become now humane, اور کیا holistic approaches آنے لگ گئی ہیں کہ کیا پاکستان میں ابھی بھی جو ہے ہم لوگ MRI ریڈیوگراف اسکینس کو ٹریٹ کر رہے ہیں نہ کہ ہیومنس کو؟ I think it's a very, very deep question, اور اس پہ تو بہت تفصیل سے جانا پڑے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تیسرا جنم, اور انگلش میں اس کا نام ہے بیونڈ لائف. تو اس کا جو پہلا جملہ ہے نا وہ یہ ہے, جن مریضوں کو ٹھیک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ول پار. جنہیں صرف امید ہوتی ہے وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں, اور جنہیں شک ہوتا ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. I think this is the entire philosophy of brain and body. So if you ask me in terms of the power and the powerful brain, so at one side brain بہت پاورفل ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ brain بہت ویک ہے. وہ کیسے ہے؟ برین کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پرسیپشن میں اور ریالٹی میں کیا فرق ہے. مطلب آپ کو دیکھیں نا, جن لوگوں کو پینک اٹیک ہوتا ہے, اب وہ پینک اٹیک ابھی جس وجہ کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے وہ وجہ ابھی ہوئی نہیں ہوتی, اور وہ اس سے پہلے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ہول باڈی اسٹارٹس بلیونگ بیکاز یور مائنڈ دیٹ ہیز ٹولڈ یور باڈی کہ ہو سکتا ہے تمہیں کچھ ہو گیا ہے, تم مر جاؤ گے, اینڈ دس از ہاؤ دے اسٹارٹ تھنکنگ. تو جو برین ہوتا ہے نا وہ پرسیپشن پہ زیادہ بلیو کرتا ہے, ریالٹی پہ اتنا بلیو نہیں کرتا. آپ دیکھیں, آپ املی کا, انگور کا, کھٹائی کا نام لیں تو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ابھی آپ نے چکھا نہیں ہے اس کو, اٹس اے پرسیپشن. یو جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ اٹ اینڈ یور باڈی اسٹارٹڈ ایکٹنگ. دیٹ ایگزیکٹلی ہیپنس بیماری کے اندر بھی. آپ دیکھیں, جس شخص کو کینسر ڈائگنوز ہو جائے, جب تک اس کو کینسر ڈائگنوز نہیں ہوا ہوتا وہ اچھا خاصا بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے. دا ڈے ہی از ٹولڈ کہ تمہیں کینسر ہو گیا ہے, وہ اسی دن سے مرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی بڑی اگزامپلس ہیں, اور آپ تو ڈاکٹر ہیں اینڈ یو نو کہ ہمارے یہاں پلسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے. یعنی پلسیبو ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 لوگوں کو ایک دوائی دیتے ہو, اور باقی 10 لوگوں کو دوائی نہیں دیتے بلکہ اس کی جگہ پہ پاؤڈر ڈال کے دے دیتے ہو, آٹا ڈال کے دے دیتے ہو. اور جن کو آٹا دیا ہوتا ہے, چونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دوائی ہے, آدھے ان میں سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. دیٹس واٹ پلسیبو ایفیکٹ از. سو ٹو انڈرسٹینڈ برین you have to pick up and you have to take up very subtle اس کا رستہ ہے سمجھنے کا. Sir, in contrast to placebo, we also have a nocebo effect. Yeah. If we say it has a side effect, the person feels yes, I'm having a side effect. تو وہ بھی وہی چیز ہے نا, Yes. وہی چیز ہے نا, وہ بھی that's a kind of a variation of a placebo. Yeah. So stroke is a leading disability in Pakistan. So what do you feel are the upcoming risk factors or recent risk factors that people are suffering from more towards the stroke?
دیکھیے اسٹروک کو تو میں بڑا سمپلی آپ کو پہلے ایکسپلین کرتی ہوں کہ اسپلین جو اسٹروک ہوتا ہے یہ یا ہیمریجک ہوتا ہے اور یا انفارکٹیو ہوتا ہے، یہ انفارکشن ہوتی ہے، یا خون کی نالی پھٹ جاتی ہے تو ہیمریج ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتی ہے تو انفارکشن ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو رسک فیکٹرز ہوتی ہیں، جو ہیمریج ہے اس کے اندر زیادہ تر ہائی بلڈ پریشر یا برین کے اندر بیری اینورزمز ہوتے ہیں۔ بلکہ میں کچھ دن پہلے ہی ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو دیر واز اے لیڈی، اس نے کہا کہ جی مجھے یہ شک تھا کہ میرے کی برین میں پرابلم نہ ہو تو میں نے خود جا کے ایم آر آئی کروایا تو اس کے اندر ایک بیری اینورزم نکل آیا، اور پھر میں نے جب اس کو گوگل پہ سرچ کیا، جو کہ ہمارے یہاں گوگل سنڈروم ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور اگر یہ پھٹ گیا تو تم مر جاؤ گی یا تمہیں اسٹروک ہو جائے گا۔ تو میں بہت پریشان ہوں، پھر میں بہت سے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی تمہیں یہ چیک ہی نہیں کروانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیری اینورزم ہو۔ تو دین شی آسک دس کوشچنس کہ کیا میں نے صحیح کیا یا میں نے غلط کیا، یا ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ سو دا آنسر از دیٹ جو ہم میں بہت سی چیزیں اندر ہو رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں اس کا پتہ چلنا شروع ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں ہم زندہ رہنا ہی ہمارا مشکل ہو جائے۔ ناؤ بینگ اے ڈاکٹر یو نو کہ یہ ہوا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنے جراثیم ہوں گے، ہم سانس لے رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، لیکن اندر ہماری امیونٹی موجود ہے۔ تو اسٹروک کے حوالے سے یا جس کو فالج کہتے ہیں، عام طور پہ جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے بیری اینورزم ہوتا ہے اس کے اندر خون کی نالی پھٹنے کا امکان ہوتا ہے، اور اس کے رسک فیکٹرز مینلی بلڈ پریشر ہی ہوتا ہے۔ اور جو انفارکشن ہوتی ہے یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جن کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، جن کو عام زبان میں کہتے ہیں بلڈ تھوڑا تھک ہوتا ہے، کارڈک پرابلمز ہوتی ہیں ان کو، ریسپریٹری پرابلمز ہو سکتی ہیں ان کو۔ So these are the causes. Okay. Sir, so we have upper motor neuron lesions and lower motor neuron lesions جن کی وجہ سے اسٹروک فالج ہو جاتا ہے۔ سر تو ہم ڈائگنوسٹیکلی کس طرح، ہمارے پاس کیا کلینکل کیوز ہو سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ پرسن کو اپر موٹر نیورون لیجن ہے کہ لوور موٹر نیورون لیجن ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا کوشچن آپ کا بالکل صحیح نہیں ہے، اوکے؟ ایز اے ڈاکٹر آئی مین دیٹس ناٹ اے ویری ایکوریٹ کوشچن، بیکاز برین جب بھی افیکٹ ہوگا یا اسٹروک ہوگا تو ہمیشہ اپر موٹر ہی ہوتا ہے، لوور موٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے وین یور برین از افیکٹڈ اٹ از آلویز اپر موٹر نیورون۔ جب آپ کی نروز انوالو ہوتی ہیں سو دس از اے لو موٹر نیورون۔ مثال کے طور پہ نیوروپیتھیز، اس کے اندر اگر ویکنیس آ جاتی ہے یا اگر اسپائنل کارڈ انجری ہو جاتی ہے تو جس لیول کے اوپر آپ کی انجری ہوئی ہے اگر وہ کوڈا ایکوائنا پہ ہے یا جہاں سے نروز نکلنی شروع ہو گئی ہیں تو یہ لو موٹر ٹائپ آف ویکنیس ہوگی۔ لیکن اگر اسٹروک ہے یا برین یا نیورون جہاں بھی انوالو ہوگا ایکسیپٹ فار ان دا اسپائنل کارڈ، لائک پولیو کے اندر انٹیریور ہارن سیلس کا نیورون انوالو ہوتا ہے، دیٹ از اے لو موٹر ٹائپ آف لیژن، ادروائز دے آر آل upper motor. Yes, actually I was going to ask that. Okay. So sir, what is harder emotionally, if I may ask, a sudden stroke or a lifelong cerebral palsy? Well, then again these two things are very different, very different, you know. Cerebral palsy is primarily an anoxic brain damage that occurs at the time of birth. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ آکسیجن نہ لے، اور آکسیجن اس لیے نہیں لیتا یا اس کو سانس نہیں آتی یا اس کے منہ میں امنیوٹک فلوئڈ چلا جاتا ہے، یا جب اس کو ریکور کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ دب جاتا ہے، اور اگر وہ نہ روئے تو دس سیریبرل پالسی۔ نا سیریبرل پالسی کے اندر یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کا پرابلم رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، ڈیلیڈ مائلسٹونز ہوں گے، وہ بیٹھے گا دیر سے، گردن دیر سے سنبھالے گا، چلے گا دیر سے، ہو سکتا ہے کبھی نہ بھی چلے، اسپیچ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اور جو سمٹمس ہوں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے برین کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ سو دس از اباؤٹ سیریبرل پالسی۔ اگر فالج کسی کو ہوتا ہے، اسٹروک ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑی عمر میں ہم کر رہے ہیں، تو اس کی ابتدائی زندگی تو صحیح گزری ہوتی ہے،
پھر بڑی عمر میں جا کے اس کو یا انفیکشن ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے, یا ہیمریج ہو سکتی ہے. تو اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کمپیریٹیولی اس وقت ختم ہوتی ہے جب ڈیزیز ہو. سو دس از اے بیسک ڈفرینس. لیکن جو موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے وہ مور اور لیس ایک جیسا ہی ہوتا ہے. وہ اس طرح ایک جیسے ہوتا ہے, دونوں میں عام طور پہ اسپاسٹسٹی ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو کنٹرول اسپاسٹسٹی ود میڈیسنس اینڈ ود فزیوتھراپی. اینڈ دین اگین you have to enhance their everyday function. They have to, اگر رائٹ سائڈ کا اسٹروک ہے تو اسپیچ افیکٹ ہوتی ہے, سی پی میں بھی اسپیچ افیکٹ ہو سکتی ہے. تو یو نیڈ دا ہیلپ آف اے فزیوتھراپسٹ, اسپیچ تھراپسٹ اینڈ این آکوپیشنل تھراپسٹ. سر جیسے آپ نے اسٹروک کی ہمیں ٹائپس جو ہیں وہ ایکسپلین کی ہیں, سملرلی سیریبرل پالسی کی بھی ہمارے پاس ایپیٹوئڈ, اسپاسٹک اینڈ فلاسڈ سیریبرل پالسی کی جو ٹائپس ہیں اس کو بھی اگر آپ ہمیں بریفلی بتائیں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. دیکھیں, جو تو میجورٹی آف دا کیسز سیریبرل پالسی کے ہوتے ہیں وہ اسپاسٹک ہوتے ہیں. اسپاسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی باڈی میں اکڑاؤ ہوتا ہے, اور ان بچوں کو اگر آپ دیکھیں یا ان کو ہیمی پلیجک ہوتا ہے, یعنی ایک سائڈ کا یا دونوں سائڈس کا, اور ان کے اندر ان کی یہ جو بازو ہوتی ہے, یہ رسٹ, یہ تھوڑی سی مڑی ہوتی ہے اور یہ یوں کنڈیشن ہوتی ہے ان کی. سو یہ سیریبرل پالسی کے اندر میجورٹی از اسپاسٹک. اس کے بعد ایک بہت چھوٹا سا نمبر ہوتا ہے جو فلیکسڈ ہوتا ہے, جس کے اندر اکڑاؤ کی بجائے ہائپر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. پھر تیسرا جو ہوتا ہے وہ انوالنٹری موومنٹس کا ہوتا ہے, ان کے اندر ایتھیٹوئڈ بھی آ جاتا ہے. اچھا, بعض اوقات ایک اور کائنڈ ہوتی ہے ڈسٹونک سیریبرل پالسی, یعنی ان کے اندر جو ٹون ہوتی ہے اس میں ڈسٹونیا ہوتا ہے. اب عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ سیریبرل پالسی جب آکسیجن باڈی میں کم گئی, بچہ پیدا ہوتے وقت وہ ہر کام لیٹ کرے گا, یا اس میں اکڑاؤ ہوگا, یا ڈسٹونیا میں اگر منہ اس کا ایک طرف ہے تو ہاتھ یوں کر کے ایک طرف ہوگا, ڈسٹونک یعنی ڈسٹارٹڈ قسم کی فگر ہوگی. اور یہ اس کی قسمیں ہیں. اوکے سر, آپ نے بگیسٹ مسٹیک کیا دیکھی ہے ارلی مینجمنٹ آف اسٹروک, یا پھر اگر سی پی کی بھی بات کریں کہ کیا ہم لوگ لیک کر رہے ہیں کہ ارلی ہم لوگ نہ ڈائگنوز کر پا رہے ہیں اور نہ ارلی مینیج کر پا رہے ہیں, آئدر فرام اے فزیشین پوائنٹ آف ویو اور اے پیشنٹس پوائنٹ آف ویو. کیا پیشنٹ جو ہے وہ اگنور کر رہا ہے اپنی ہیلتھ کو؟ دیکھیں, میں آپ کو نا بہت لمبی باتیں نہیں بلکہ موٹی موٹی دو چار جو ضروری باتیں ہیں وہ بتاتا ہوں. میری کلینکل پریکٹس میں نے دیکھا ہے اسٹروک زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم چھوڑ دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو ویسلز ہوتی ہیں نا, دے گیٹ یوز ٹو, دے آر کمپرومائزڈ ود سرٹن کائنڈ آف میڈیسنس, اور اس میں وہ رہ رہی ہوتی ہیں. جب آپ اس کو ایک دم چھوڑ دیتے ہیں, اور ہمارے یہاں بہت سے دیہی علاقوں میں لوگوں کا یہ ہے کہ جی بی پی ہو گیا تو میں دوائی کھا لاں گا, بی پی نہیں ہویا تو میں نہیں کھا. اگر بی پی ہے دوائی کھائیں, یو ہیو ٹو, یو کانٹ omit. اگر شوگر ہے علاج کروا رہے ہیں, اس کی احتیاط اور میڈیسن لیں آپ اس کو. تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. دوسرا ہائی رسک ڈائبٹیز ہے, اور پھر تیسرا اسٹریس, اینگر, یہ ساری چیزیں بھی آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں. اور جو لوگ اور یہ جو احتیاطیں نہیں کرتے, اسی طرح جو کارڈک ایشوز ہوتے ہیں ان کا, ریسپریٹری ایشوز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں پر زیادہ تر قصور پیشنٹس کا ہوتا ہے, بیکاز وہ کمپلائنس نہیں کرتے. جب کمپلائنس نہیں کرتے, ریگولر وزٹس نہیں کرتے ڈاکٹر کو. مطلب آپ دیکھیے دنیا میں آپ کسی بھی یورپین یا کسی بھی ایڈوانسڈ ملکوں میں چلے جائیں, ترقی یافتہ ملکوں میں, تو اگر ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کا ایک اسکیجول بن جاتا ہے کہ تم نے 3 مہینے کے بعد فالو اپ کرنا ہے, 6 مہینے کے بعد کرنا ہے. تو ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جس دن کھانسی ہوگی اس دن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, جس دن ہم بے ہوش ہو کے گر جائیں گے اس دن ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. سو زیادہ قصور یہاں پہ پیشنٹ کا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے. بچوں میں آ جائیں سیریبرل پالسی میں, سیریبرل پالسی کے اندر اب یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے, لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے, ہمارے ہاں اگر بچہ صحیح ڈلیور نہ ہو سک رہا ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریٹ کر دو.
तो माएँ और जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो ऑपरेशन के नाम से डर जाते हैं और वो नहीं करवाते, सी सेक्शन नहीं करवाते। अगर उस बच्चे ने इतनी तंगी से पास आउट होना है तो आई कैन एश्योर यू 80% ऑफ अबाउट Neurodevelopmental disorder. उनका ये डिसऑर्डर सेरेब्रल पॉल्सी हो जाती है। तो अगर आपका अब वो डिपेंड करता है, हमारे यहाँ एक और भी बात चल रही होती है कि नहीं जी डॉक्टर जानबूझ के कहते हैं कि नहीं इसका सी सेक्शन करना है, ऑपरेशन करना है, मे बी दे मेक मोर मनी। सो हम उस एथिक्स में नहीं जाते। यू चूज अ गुड डॉक्टर, आप ऐसा डॉक्टर जिस पे आपको ट्रस्ट है। एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स दे आर नॉट लाइक दिस, मे बी एक माइनॉरिटी होगी। तो हमारे यहाँ खुद डॉक्टर ना बने, ट्रस्ट करें, जिंदगी में भी उन्हीं लोगों की बात माने जिन पे आपको ट्रस्ट है। तो आपका जो डॉक्टर है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये होती है। अच्छा, नंबर 2, हमारे यहाँ बाज़ औक़ात जो डॉक्टर की तरफ से गफलत आती है वो ये कि बच्चे की डिलीवरी का टाइम हो गया, रात के 12 या 1 बजे का टाइम है, डॉक्टर आ नहीं सकी कि मैं सुबह आऊँगी। बाय दैट टाइम शी विल टेल हर असिस्टेंट कि तुम भाई ये टीके लगा दो, इसको थोड़ा मूवमेंट्स को कम करवा दो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दीज आर द कॉजेज। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा गूगल सिंड्रोम। हाँ, आई थिंक दैट इज द मेन रीजन जो लोग जो हैं अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। गूगल सिंड्रोम, मुझे Exactly. याद रहेगा आपका ये वर्ड। हाँ, सर यू हैव 35 to 40 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपने क्या नोट किया है, फैमिली एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस नोट किया है फॉर अ स्ट्रोक पेशेंट्स? उनकी जो इमोशनल सपोर्ट होती है, हैज इट अच्छा हो गया वो कि अभी भी जो है हालात बुरे ही हैं? देखिए हमारे यहाँ ना 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे यहाँ एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई आदमी जिसको फालिज हो जाता है तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अभी भी सोशल फैब्रिक बहुत अच्छा है हमारा, तो उसकी टेक केयर करने वाले बहुत से लोग होते हैं। अनलाइक अदर कंट्रीज वहाँ पे तो वो छोड़ आते हैं ना माँ बाप को, या हॉस्पिटल केयर भी छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ तो हमारी बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं लोग। लेकिन अब हमारे यहाँ गुर्बत की वजह से बाज़ औक़ात वो सहूलतें, यो फैसिलिटीज़ उनको नहीं दे पाते, and that is the reason that patient suffers a lot. So I think people in general, जिस तरह भी आप मुझसे बात कर रही हैं, we should have more programs on ABCD of looking after a person with a stroke. मिसाल के तौर पे मैं 3-4 चीज़ें गिनवा देता हूँ आपको। स्ट्रोक का पेशेंट जो सिर्फ बेड पे है और ज़्यादा हिल जुल नहीं सकता, उसको बेड सोर्स हो जाएंगे। जब उसको बेड सोर्स हो जाएंगे, दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन एंड इवन डेथ। नंबर 2, अगर वो खा भी नहीं सकता, उसको नाली लगी हुई होती है, तो अगर आपने बाज़ औक़ात उसको ज़्यादा फोर्सफुली फीड दे दिया, या नाली उस वक्त मैदे में नहीं थी, हलक में थी या बाहर निकली हुई थी, इट कैन गो इनटू द लंग्स। फिर तीसरी चीज़ जो है, उसके अंदर जब पेशेंट की आप फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे या करेंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएंगे। फिर चौथी चीज़, उसको जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि सोशल है। फिर उसको लोग ना एक समझ के कि ये एक बस फालिज़दा इंसान है, वो ये समझते हैं कि अभी चूँकि बीमार है तो इसकी शौकीनियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। ही ऑल्सो नीड्स टू वॉच टीवी। आई सी सो मेनी प्रोग्राम जिनको लोग उनका टीवी बंद कर देते हैं कि नहीं जी आंखों में जोर पड़ेगा। मेरा जो एटीट्यूड है वो तो ये है कि बल्कि जिसको डिसेबिलिटी हो जाती है, चाहे स्ट्रोक की हो या कुछ हो, उसको और ज़्यादा सोशली और खुश रहने वाली चीज़ें उनके लिए करें। खुराक के अलावा अगर डायबिटीज़ है तो ज़ाहिर शुगर तो आप नहीं देंगे, लड्डू तो नहीं खिलाएंगे आप उसको। ब्लड प्रेशर है तो नमक की चीज़ें तो नहीं देंगे आपको। तो एक तो ये है। नंबर 2, हमारे यहाँ लाइक अगेन आई सेड, जैसे फिजियोथेरेपी है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। इट इज़ नॉट के पेशेंट पहले दिन से उसकी रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, उसके पोस्चर्स की ज़रूरत है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर की ज़रूरत है, और बाद में डॉक्टर से डिस्कस करके अगर उसको कोई एड्स की ज़रूरत है, लाइक एड्स का मतलब है कोई उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, EFO की, HKFO की, तो ये होनी चाहिए। सर so which one is better, home based approach कि center based approach? अब पेशेंट हर वक्त तो ऑब्वियसली सारी जिंदगी हॉस्पिटल तो नहीं रहेगा, he has to go home sometime, so what is the ideal time for him to
discharge? देखिए ये तो डिपेंड करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, लेकिन एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये होता है कि ट्रीट द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, देन पुट हिम इनटू अ कन्वेलेसेंट होम फॉर मे बी 2 weeks. दिस इज एग्जैक्टली हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. स्ट्रोक हुआ, आपने हॉस्पिटल में रखा, 8 दिन 10 दिन में आपने देखा पेशेंट स्टेबल हो गया, कन्वेलेसेंट होम में भेज दिया, वो हॉस्पिटल के अंदर ही है, एंड देन यू सेंड हिम टू होम. क्योंकि घर में मरीज भी कंफर्टेबल होता है, अटेंडेंट भी कंफर्टेबल होते हैं, खर्चा भी कम होता है. लेकिन जो मरीज जो उसके लवाकिन है उनको सिखा दिया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना. ओके सर, जैसे आपने फिजियोथेरेपी की बात की है, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट माई सेल्फ, आई ऑल्सो हैव हैड द प्रिविलेज टू विटनेस द जर्नी ऑफ द स्ट्रोक सर्वाइवर्स. तो सर उनको ऑब्वियसली प्रोप्रियोसेप्शन की भी इतनी जरूरत होती है, ठीक है. वो यही है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है एक स्ट्रोक पेशेंट को ऐसे लेके चलते से, छोटा सा बच्चा है उसको चलना सिखाना है अगेन, बट आई फील देयर इज अ लैक इन द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हियर. अभी भी अगर हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी डिफरेंट प्रोफेशंस को साथ मिला के अगर एक पेशेंट को ट्रीट करें तो उसके लिए कितना बेनिफिट है. तो ये आप मुझे बताएंगे ये लैक क्यों है? वेल, इसके ऊपर आई विल बी लिटिल सार्कास्टिक, ओके, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना हर आदमी समझता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग. बहुत सारे हमारे ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टीम वर्क होता है. अब जैसे स्ट्रोक का पेशेंट है, इट्स अ टीम वर्क. यू हैव टू हैव अ न्यूरोलॉजिस्ट, यू हैव टू हैव अ फिजिशियन, you have to have a rehab consultant, you have to have physiotherapist, occupational therapist. ये सारे के सारे जो है ना ये मिल के, मुझे याद है मेरी ट्रेनिंग जो हुई है वो इंग्लैंड में हुई है, और वहाँ पे उनका एक हॉस्पिटल जिसमें मैंने मेडिवल में काम किया था, वहाँ पे हमारी एक केस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी. किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता था, वी ऑल यूज्ड टू सिट ऑन द टेबल, और फिर हम प्लान करते थे कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, और उसके बाद फिर हम उसको फॉलो अप किया करते थे. फिजियोथेरेपिस्ट ने डेली करना होता था, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने डेली करना होता था, स्पीच थेरेपिस्ट ने हफ्ते में 2 या 3 दिन करना होता था, मुझे मे बी वंस अ वीक उसको देखना होता था. तो ये अप्रोच हमारे यहाँ नहीं है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पेशेंट एक डॉक्टर के पास चला जाता है तो वो डॉक्टर ही उसका सब कुछ बन जाता है. अनफॉर्चुनेटली एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला जाता है तो वही सब कुछ बन जाता है इसका. अब हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे मेडिकेशन जो लिखना है, दिस नॉट द जॉब ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट. आई मीन है कि नहीं? आई एग्री. हाँ, अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ जो स्पीच थेरेपी है या बाकी और सी फील्ड्स है, तो दे हैव अ वेरी ऑनरेबल स्पेसिफिक टास्क दैट दे शुड डू. तो इस अप्रोच को हमें इम्प्रूव करना चाहिए. कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से इम्प्रूव हो भी रहा है. अब मेरा डिपार्टमेंट था, मेरा हॉस्पिटल में, मुझे तो रिटायर हुए भी बड़ा अर्सा हो गया. सो वी हैड ऑल दीज कंपोनेंट्स. तो हम मतलब डॉक्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर, और वी शुड सिट टुगेदर एंड प्लान. आई मीन दिस व्हाट इज प्रॉपर हेल्थ. बिल्कुल सर, बेसिकली अल्लाह इज द अल्टीमेट हीलर, और अल्लाह ताला ने सबको जो है स्किल्स दिए कि अपने स्किल्स के मुताबिक आप जो है लोगों के साथ जो है वो सलूक करें. सिमिलरली इट्स इंटरडिसिप्लिन में भी हमारे पास ऐसे ही है. फिजियोथेरेपिस्ट का अपना रोल है, रिहैब स्पेशलिस्ट का अपना रोल है, न्यूरोलॉजिस्ट का अपना रोल है. सर, तो हम जैसे जैसे सीपी का बच्चे की बात करें, जैसे जैसे बड़ा होता है, तो क्या हमारी क्लिनिकल अप्रोच उसके साथ साथ चेंज होती है? मुझे आप वो डायमेंशंस बताएंगे हम किस तरह चेंज होती है अप्रोच? सीपी के बच्चे को हम लोगों ने इंडिपेंडेंस की तरफ किस तरह लेके आना है? क्या हमारी जो है वो मैक्सिमम कोशिश हो सकती है? देखिए, सीपी का जो पेशेंट होता है ना, वो डिपेंड करता है सिवियरिटी कितनी है उसकी. सीपी के ऐसे बच्चे भी हैं जो बाद में आप हैरान होंगे सीएसपी अफसर भी बन गए हैं. ऐसे बच्चे भी हैं जो डॉक्टर्स बन चुके हैं. ऐसे बच्चे भी हैं. सो इट डिपेंड्स. अगर बहुत ही माइल्ड फॉर्म ऑफ सीपी है तो अप्रोच डिफरेंट होगी. अच्छा, मेन जो क्राइटेरिया जिस पे पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो उनका लोकोमोटर होता है, मोटर डेफिसिट होता है. तो पहली कोशिश होती है कि बच्चे को चलाया जा सके. ये माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म होती है, फिर मॉडरेट टू सीवियर होती है. तो इट रियली डिपेंड्स. आई ऑलवेज से एवरी cerebral palsy patient is a different challenge.
سو اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ اس کو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے بہت سے پیشنٹس کی. میرا ایک پیشنٹ ہے, ہی از اے بینکر. وہ چلتا ہے تو اسپاسٹک ہے, چلتا ہے تو اپنی ٹوز پہ چلتا ہے, اس کا ہاتھ کا گرپ بھی اچھا نہیں ہے, وہ بول بھی صحیح نہیں سکتا, رائٹ سائڈ زیادہ افیکٹڈ ہے اس کی, لیکن اسٹل ہی کوڈ ڈو ہز بی کام. اور انفیکٹ اس کو جاب بھی میں نے لے کے دی پنجاب بینک کے اندر. ہی از این اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ اینڈ بٹ ہی از ڈوئنگ اوکے. اور سیریبرل پالسی کے ایسے بھی پیشنٹس ہیں دوز ہو بیڈ ریڈن. تو اٹ ڈپینڈس. ہمارے یہاں جو اسپاسٹسٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے فزیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے, میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور میں بوٹاکس لگاتا ہوں. اینڈ بوٹاکس ہیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول. اور اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر ہم ٹی اے لینتھننگ یا ڈکٹر ریلیز یا اس قسم کے پروسیجرز ہوتے ہیں جو سرجیکل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ اپروچز ہماری جو ہیں یہ ویری کرتی ہیں فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ. سر ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ٹرینڈ اس طرح شفٹ ہوا ہے کہ اب ہمارے پاکستان میں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, اے ڈی ایچ ڈی یہ بھی بہت پریولنٹ ہونے لگ گئے ہیں. تو مجھے اس کی ریزن میں جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا, اب ہر اگلے ہاسپٹل میں ہمارے پاس اتنے پیشنٹس ہیں آٹزم کے, تو یہ کیا ریزن ہے؟ از اٹ اے جینیٹک ڈس آرڈر؟ دیکھیے اس میں آپ کو بتاؤں, جو پہلا آٹزم کا سینٹر تھا وہ ہم نے میو میں ہی بنایا تھا, میو ہاسپٹل میں, اینڈ دیٹ واز ان 1989. دیٹ واز دا فرسٹ سینٹر دیٹ وی میڈ. اچھا, آٹزم کی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اویئرنیس اب ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آٹزم پہلے نہیں تھا. پہلے جو آٹزم تھا اس کو زیادہ تر لوگ سی پی کہہ کے ٹال دیا کرتے تھے, اور ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ اس کو سی پی لکھا ہوا ہوتا ہے. سو آٹزم پرائمریلی از اے ٹوٹل ڈفرنٹ تھنگ. اگر اس کو نیورولوجیکلی آپ دیکھیں تو آٹزم کے اندر دیر از نو ڈیمیج ٹو دا برین. جیسے سی پی کے اندر برین میں ڈیمیج ہوتا ہے, آٹزم میں نہیں ہوتا. مائلسٹونز ڈیلیڈ ہیں اس میں زیادہ تر. ناٹ نیسیسری. اسپیچ ڈیلے ہو سکتی ہے. جو آٹسٹک پیشنٹ ہوتا ہے اس کا بیسک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کنیکشنز ہوتے ہیں نا نیورونز ٹو ادر نیورونز, وہ ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. اور اس کی چار جو امپورٹنٹ نشانیاں ہیں, اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ ریپیٹیٹیو موومنٹ کرتے ہیں. نمبر 2, وہ بعض اوقات ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں. اسی ان کا آئی کانٹیکٹ ٹھیک نہیں ہوتا, اسپیچ ان کی ڈیلے ہوتی ہے, اور یہ ان کی وہ ہوتی ہیں خطر. اکثر جو بچے ہوتے ہیں 2 سال تک, جیسے سی پی تو پہلے 3 مہینے میں پتہ لگ جاتا ہے نا, تو جو آٹسٹم اسپیکٹرم کے ہوتے ہیں ہاں وہ 2-2.25 سال تک تو پتہ ہی نہیں چلتا. دے اسٹارٹ واکنگ, دے اسٹارٹ ڈوئنگ ایوری تھنگ. ان کے اندر کبھی کبھار آپ نشانی دیکھو گے کہ وہ اپنی ٹوز پہ چلیں گے, ہیل ریز کریں گے, تو ان کا اچھا 1-2 لفظ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں, بٹ 2-2.5 سال کے بعد اسپیچ بھی ان کی کم ہو جاتی ہے. اچھا, اس کی ایک وجہ جو آپ نے کہا جینیٹک وجہ, تو اگر اب ہے تو پہلے بھی تھی. ایک وجہ جو ہے نا اس کی وہ ہے انکریز اسکرین ٹائم. آپ نے بچے کو جو مائلڈلی آٹسٹک تھا اس کو ایڈکٹ کر دیا. مائیں اپنا کام وہ کرنے کے لیے بچے کو ٹیلی فون دے دیتی ہیں, سیل دے دیتی ہیں. اور دوسرا, ہماری ڈائٹ میں میٹھا آپ کو ہائپر کرتا ہے. اے ڈی ایچ ڈی کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں پرائمریلی اور آٹزم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اے ڈی ایچ ڈی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر باقی چیزیں اسپیچ وغیرہ کا ایشو نہیں ہوتا. وہ ویسے وہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے. وہ ہر وقت ایون اگر کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی تو اٹھ کے سوال کرے گا, یا بیٹھا ہوا ہے تو کسی جگہ پہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا, پاؤں ہلانا شروع کر دے گا. بٹ جنرلی اے ڈی ایچ ڈی کے جو بچے ہوتے ہیں دے ڈو ویری ویل, اور اے ایس ڈی کے اندر بھی جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتے ہیں دے ڈو ویری ویل. سو از دیر اے ہوپ کہ ان کی لینگویج اور اسپیچ جو ہے وہ بہتر ہو جائے؟ اس کے اندر جو ہے نا میرا کافی وہ چلتا رہتا ہے اپنا, I've got my own arguments because عمر کے اس حصے میں آ کے ہمیں we have to think ایک اور طریقے سے, ایک نیشن وائڈ سوچنا پڑتا ہے.
یس دا آنسر از بالکل فرق پڑ جاتا ہے. اب ہمارے یہاں پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم ہمارے یہاں یہ آ رہا ہے کہ ایک آٹسٹک بچے کو کتابیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تھراپیز کی ضرورت ہے, میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہوتی ہیں, بیکاز اس کا کیور تو ہے نہیں ہے. اب وہ جو تھراپیز اس نے کرنی ہے, وہ کیا جو کروا رہی ہیں تھراپی, آر دے کوالیفائڈ اور دے ناٹ کوالیفائڈ؟ اینڈ نمبر ٹو, دا منی دے آر چارجنگ اور دا ایکسپینسز جو اس کو پڑ رہے ہوتے ہیں, یعنی ڈیلی ایک بچہ ہر روز ایک ادارے میں جائے اور واپس آئے اور 1,000-1,500 روپیہ فیس دے, when that amounts to 60,000-70,000 روپیز a month. تو یہ نہیں ہو پا رہا. میں نے اس لیے میو ہاسپٹل میں جب تھا تو میں نے مدرس ڈاکٹر پروگرام شروع کیا تھا, اب بھی چل رہا ہے. وہ یہ تھا کہ ماؤں کو یہ تھراپیز جو ہوتی ہیں اپنے تھراپسٹ سے سکھا دیا جائے تاکہ ہوم بیسڈ وہ پروگرام کر سکیں. تو آئی تھنک نمبر ون, ان کو ڈیفینیٹلی دے شوڈ گو تھرو ٹریننگ اینڈ تھراپیز. نمبر ٹو, جہاں پہ میڈیکیشن کی ضرورت ہے, کچھ بچے اتنے ہائپر ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک آپ کول ڈاؤن نہیں کریں گے, ہم صرف باتوں سے کول ڈاؤن نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ اف یو ہیو ٹو گیو میڈیسنس یو کین آلویز گیو. اور لیکن یہ ہے کہ ان کو بیکار نہ سمجھیں. آپ کو سب سے بڑا نام تو آٹزم کے اندر کس کا ملے گا بولے؟ ایلن مسک کا ملے گا, جو دنیا کے سب سے امیر آدمی ہے. He himself says that he was diagnosed as autistic. So they people can be very big people also. اوکے سر, تو آپ کو کیا ہوپ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ٹریٹمنٹ اپروچز بہتر ہو رہی ہیں؟ آئی مین ٹیلی ریہیبلیٹیشن, ایپ بیسڈ انٹرونشنز اور ورچوئل ریالٹی, کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں اور کیا یہ بہتر ہے فار دیز نیورولوجیکل ایشوز؟ ہاں, آئی تھنک ہمارے یہاں وقت لگے گا اور لوگوں میں شعور آنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اس وقت کیا ہے, آپ کو حکیم بھی علاج کر رہے, آپ کا ہومیوپیتھی کا ڈاکٹر بھی علاج کر رہے, ایسا ہی ہے نا, آپ کا یونانی طب کا ڈاکٹر بھی علاج کر رہا ہے, آپ کا ایلوپیتھی کا بھی ڈاکٹر علاج کر رہا ہے. باقی جتنے آپ کے بڑے ہیں نا گھر میں, دادا دادی چچا چچی جو عقل مند قسم کے, وہ بھی علاج کر رہے ہیں, فیملی ڈاکٹر, وہ فیملی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. نو, وی شوڈ ہیو اے پروفیشنل اپروچ. اگر آپ کو مین ایشو ہے, گیٹ اٹ ڈائگنوزڈ. تو ہمارے یہاں ابھی وقت لگے گا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونے میں, بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل. آئی تھنک تھنگس آر بیٹر. ہمارے یہاں جو اسپیشلائز یونٹس ہیں, اب آپ دیکھ لیں کارڈک سرجری کے اندر, مائی ڈاٹر شی از این انٹروینشنل کارڈیولوجسٹ, اور وہ کیمبرج میں ہوتی ہے, انگلینڈ میں ہوتی ہے, شی از کمنگ ٹو سرو ان پاکستان. تو ہمارے یہاں وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ جتنا خرچہ آتا ہے وہاں پہ ایک سرجری کے اندر, اس سے 50 گنا کم پاکستان میں اس سے بہتر سرجری ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں بہت سے پروسیجر ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ ہو رہے ہیں. دے آر ویری گڈ سینٹرز. اب کڈنی میں SUIT جو ہے کراچی کا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا, اس سے اچھا کون سا سینٹر ہو سکتا ہے؟ کینسر کا آپ کو پتہ ہے شوکت خانم آپ کے سامنے ہے. پھر اسی طرح انڈس ہاسپٹل ہے, ایبسلیوٹلی. LRBT آئیز کے لیے آپ دیکھیں اتنا اچھا ہے. تو اس طرح اب یہ لیور کا سینٹر بن گیا ہے یہاں پہ. اور میں بھی آلریڈی گورنمنٹ کے توسط سے ایک پرم بنا رہا ہوں, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن with state of the art facilities. تو I think we are doing it and ہونے چاہیے پاکستان میں. اوکے سر, اگر میں پوچھوں آپ سے, آپ کا کوئی پیشنٹ کیس, کوئی اسٹروک سروائیور جس کو آپ نے ورسٹ سے لے کے اس کی بیٹر پوزیشن تک دیکھا ہے, کیا آپ ہمارے ساتھ اس کی جرنی شیئر کرنا چاہیں گے, یور جرنی آف ٹریٹمنٹ؟ I think there are many of them, the point again, it depends how much damage has occurred and which part of the brain damage has occurred, جو ہمارے اسٹروکس ہوتے ہیں انفارکشن کی وجہ سے, وہ ٹیریٹوریل ہوتے ہیں. وہ ہماری جو بلڈ ویسلس کی ٹیریٹریز ہوتی ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں. سو دے بیہیو ڈفرینٹ وے. جو ہیمریجک ہوتے ہیں وہ ایکسپلوسو, وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر میں ایک اسٹوری کو لے کے چلوں تو میں جب ہاؤس جاب کر رہا تھا تو اس وقت آئی ہیڈ اے پیشنٹ. ظاہر آئی واز ناٹ اے اسپیشلائزڈ ڈاکٹر. آئی سو اے پیشنٹ ان ایمرجنسی, اور وہ ینگ لڑکا تھا,
اور اس کو ہیمریج ہوئی تھی, اور پروبیبلی جو ہیمریج ہوئی تھی وہ ابھی آگے مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ بیری اینورزم کی وجہ سے ہی ہوئی ہوگی. اور اس کے بعد ایوری بڈی گیو اپ ہوپ, تو لیکن ہی واز ڈٹرمنڈ. پھر اس کے بعد وہ فالو اپ کرنے کے لیے آتا رہا, پھر میں انگلینڈ چلا گیا, اس کے بعد میں واپس آیا. اینڈ میں واپس آیا تو ون ڈے ہی couldn't walk properly, he had a right-sided hemiplegia. It was not a hemiplegia, it was hemiparesis. He could still walk. تو میں واپس آیا تو مجھے پتہ لگا he was in a medical college, اور وہ بھی کئی میں. And then he became a doctor. پھر وہ آیا میرے پاس کہ جی میری کاؤنسلنگ کریں کہ میں کیا کروں. تو میں نے کہا تم نیورولوجی کرو. اچھا, تب نیورولوجی جو تھی نا اس کا FCPS پاکستان میں نہیں ہوتا تھا. جو FCPS بلکہ ریہیب میڈیسن کا FCPS میں نے نیورولوجی سے پہلے شروع کروایا تھا تھرو کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز. سو پھر اس نے ڈپلوما کیا نیورولوجی میں, اینڈ اس کے بعد ہی سیٹل ڈاؤن, اینڈ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر اور زندگی دے. ہی اسٹل پریکٹسنگ. سر, آپ کی نظر میں آئیڈیل ریہیبلیٹیشن کیا ہے پھر؟ آئیڈیل اگر آپ مجھ سے 3-4 جملوں میں جواب اس میں مانگنا چاہتی ہیں, دیکھیے آئیڈیل ریہیبلیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک کمی آ گئی فنکشنل, تو آپ اس فنکشنل کمی کو پورا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل کمی بھی آ جاتی ہے, اس کو بھی آپ پورا کریں. اور ایون آئی وڈ ٹیل یو کہ ایک کاسمیٹک کمی آ جاتی ہے, اس کو بھی آپ پورا کریں. آئی مین دیٹس این آئیڈیل. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں اگر کسی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے یا کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو وہ ایک پیتھیٹک لک بنا کے زندگی گزارتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اچھا مجھے فالج ہے, میں اگر باہر چلوں گا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے مجھے دیکھ کے. تو وہ اپنی بہت ساری جو خواہشیں اور جو خواب اور جو اس کی زندگی میں دلکشی ہوتی ہے اس کو بھی وہ پیچھے کر دیتا ہے. سو میں جب ریہیب پلان کسی کا چاک آؤٹ کرتا ہوں تو آئی لک فار دا نیورولوجیکل امپروومنٹ, ایموشنل امپروومنٹ, کاسمیٹک امپروومنٹ. یہ ساری چیزیں ملا کے میں آپ کو کسی اور کی کیا مثال دینی ہے. آئی گیو یو مائی ایگزامپل. مطلب آئی واز اے ویری گڈ ایتھلیٹ. آئی واز جس طرح لڑکے ہوتے ہیں ویری ایکٹیو قسم کا میں تھا. پھر ایکسیڈنٹ ہوا. اب آئی couldn't imagine to be on a wheelchair. مجھے لگتا تھا کہ میں نے ایک تو چلنا ہے اور میرا امیج خراب نہ ہو. تو میں 40 سال تک سٹک کے بغیر چلتا رہا. میں کیا کرتا تھا کہ میں کندھے کا سہارا لے لیا کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلے دن سٹک لے کے چلا تو میں گلبرگ میں تھا, تو میں واک کر رہا تھا, تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ انکل آپ بوڑھے تو نہیں ہیں, پھر آپ سٹک کیوں لے کے چل رہے ہیں. ہمارے یہاں ابھی بھی یہ ٹیبوز ہیں. When you see somebody on a wheelchair, when you see somebody on a stick, so you have to enable your patient the challenge of doing things as independently as possible. Where I still carry a wheelchair in my car, مجھے لمبا چلنا پڑتا ہے تو I use a wheelchair. تو میں نے اپنی موٹر ایکٹیویٹی, فنکشنل ایکٹیویٹی کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا. پھر اسی طرح دوسرا پہلو آ جاتا ہے, جب آپ کو ڈسیبلٹی آ جاتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں شجر ممنوع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بیچارہ اس نے کی شادی کرنی ہے, اچھا لوگ دے اسٹارٹ تھنکنگ لائک دس. آپ یہاں پہ دیکھیں, آپ گاٹ لاٹ آف پیشنٹس جن کے ود ڈسیبلٹیز شادیاں ہوئی ہیں اینڈ دے وے ہیپی. ہمارے یہاں بلکہ جو ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں دے گیٹ مور ہیپی ٹو گیٹ میریڈ ٹو اے ویژولی امپیئرڈ. ہیئرنگ امپیئرمنٹ والے بھی ایسے ہی ہیں. پھر اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر بھی ایز لانگ ایز یور لائف. سو آئی آلویز سے کہ جی آپ اپنا, میں اس کو TBI کہتا ہوں, ٹوٹل باڈی امیج. کیپ یور ٹوٹل باڈی امیج گڈ. یو شوڈ لک گڈ. آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں بعض, ابھی یہ منیبہ مزاری ہے, یو مائٹ ہیو بین نوئنگ ہم, شی از لائک ڈاٹر ٹو می. اینڈ تو وہ جب ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو ویل چیئر لگتی نہیں ہے, وہ ایک فیشن, شی لکس آئیکونک.
تو لیکن پتھیٹک نہیں ہونا چاہیے. اچھے کپڑے پہنے, چہرے پتھیٹک ہونے کے بجائے اسمائل رکھیں, بی کانفیڈنٹ, اور زندگی میں کمپلینس کرنا چھوڑ دیں. دنیا کی جو سب سے بری چیز ہے وہ ہوتی ہے لوگوں سے کمپلین کرتے رہنا. اچھا یہ سوسائٹی میری مدد نہیں کرتی, یہ لوگ ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پیپل. اور میں آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی چادر پہ کوئی سفید چادر پہ کوئی دھبا لگ جائے اور وہ دھبا آپ صاف نہ کر سکیں تو اس کے ارد گرد خوبصورت سا پھول بنا دیں, تو لوگ اس پھول کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, دھبے کو نہیں دیکھتے. اگر آپ کو ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے, آپ اپنے آپ کو اتنا امپاور کر دیں, اتنا آپ پڑھ لکھ جائیں, پھر لوگ آپ کی ٹانگوں کی طرف نہیں دیکھتے, دے لک ایٹ یور فیس, وہ آپ کی عقل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ایکچولی ریہیبلیٹیشن. سر مائنر سیٹ بیک آتا ہے. اب اگر ہم ینگ پروفیشنلس کو دیکھیں, ایک چھوٹے سے مائنر سیٹ بیک سے وہ کیریئر کی ہوپ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر میں آپ کی جرنی دیکھوں تو آئی فیل ویری میسمرائزڈ اینڈ انسپائرڈ. تو آپ وہ ینگ پروفیشنلس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ Well, I really don't want to tell them to look at me. Sir, but you can be your example, na? ہاں دیکھو, میں نے I personally believe کہ you can be the best even with the worst. So you don't have to worry. ہمارے یہاں تو ایک چھوٹی سی ٹانگ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے کسی کی یا کسی کی. اب آپ اگر if you look at me, میری ٹانگوں کو آپ چھوڑ دیں, وہ تو ہے ہی ہے. 1.5 سال پہلے I lost my eye also. I'm a one-eyed person now. تو میں اس پہ بھی پریشان نہیں ہوا. میں کہا چلو اسی بہانے میں دنیا کو اب ایک نظر سے دیکھا کروں گا. اینڈ آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب. میں لکھ لیتا ہوں, میں پڑھ لیتا ہوں. آئی کین ریکگنائز یو, آئی کین واچ ٹی وی. تو میری تو کسی ایکٹیویٹی میں کمی نہیں آئی. صرف یہ کمی آئی ہے کہ پہلے میں چونکہ ٹانگیں ویک تھیں تو دونوں آنکھیں تھیں تو میں بیلنس سے چل لیا کرتا تھا. اب اس کی وجہ نہ ہونے سے میرا بیلنس ختم ہو گیا ہے. لیکن میری ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہیں پڑا. یو وڈ سی می in seminars, you would see me as an examiner of FCPS, you would see me as a treating doctor, you would see me as a speaker. I'm doing everything. So isliye my message to everybody is that you don't have to. جو آپ کا یا آپ سے جو چھن گیا آپ کا تھا ہی نہیں, اور جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے, اور جو آپ کا ہے آپ کو اس سے پیار کرنا چاہیے. اینڈ بی ویری پراؤڈ. اور یہ صرف باڈی کے لحاظ سے نہیں ہے, وہ رشتوں کے لحاظ سے بھی ہے. سو کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے. اینڈ یو شوڈ بی ویری کانفیڈنٹ, یو شوڈ بی ویری پراؤڈ آف واٹ یو ہیو. میک یوز آف دیٹ. اگر کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے, ایسا ہوتا ہے سوسائٹی میں, ڈونٹ پے دیم ہیڈ, ڈونٹ گیو دیم امپورٹنس. Give importance to people who care for you. یہ ہمارے یہاں بہت بڑا ایک یہ ڈائلیما ہے نا, لوگ کیا کہیں گے. ایسا ہی ہے نا. مجھے یاد ہے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد میں کسی شادی پہ جاتا نا تو مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ جب میں چلوں گا تو یوں کر کے چل رہا ہوں گا. تو لڑکا تھا میں, تو مجھے ہوتا تھا کہ لڑکیاں دیکھ کے کیا کہیں گی. تو میں اس شادی پہ نا, اگر وہ شادی اس زمانے میں جیسے 9 بجے تھی تو میں 8 بجے جا کے پہلے ہی بیٹھ جایا کرتا تھا. Nobody should see me walking. اور جب شادی ختم ہو کے دلہا دلہن بھی رخصت ہو رہے ہوتے تھے تو پھر میں اٹھتا تھا. And I had made my life terrible. So one day I thought کہ چلو میں جا کے دیکھتا ہوں لوگ کیا کہیں گے. Nobody said anything. تو میں نے اپنی زندگی ویسے ہی پریشان کی ہوئی تھی. اس دنیا میں صرف 4 5 6 لوگ امپورٹنٹ ہیں آپ کی زندگی میں. بس ان کو خوش رہنا چاہیے اور وہی آپ کو خوش رکھنے والے ہیں. باقی دنیا کیا کہے گی, دنیا کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے بارے میں کیا, اور اگر کہہ بھی دے دیٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. سو آئی تھنک پیپل ود ڈسیبلٹی خاص طور پہ دے شوڈ بی ویری کانفیڈنٹ. یس, ایک اور بھی چیز بنتی جا رہی ہے, دے شوڈ ناٹ بی پراؤڈ آلسو. نارمل زندگی گزاریں اینڈ یو کین لیو اے ویری بیوٹیفل لائف. اوکے سر, لاسٹ کوسچن. واٹ آر دا ویلیوز جو ہم لوگ ڈیلی لائف میں جو ہے لے کے چل سکتے ہیں فار اے سکسیزفل لائف اینڈ فار اے ہیلدی لائف ایز ویل؟
دیکھیں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہیلدی لائف کین اونلی لیڈ یو ٹو اے سکسیسفل لائف. And a successful life does not mean to become a billionaire. Success is how happy you are, how contented you are. تو زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی گولز ریئلسٹک گول سیٹ کریں. وہ گول جو اچیویبل ہوں، جب آپ ان کو اچیو کر لیں گے تو آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، آپ خوش رہیں گے. ہم لوگ جتنے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت زیادہ انگزائٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو ان کو ملنی بھی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے وہ پریشان ہو کے تو اپنی زندگی خراب کرتے ہیں. آئی تھنک ہمیں دیکھیں، میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹائم لائن کے اندر دیکھا جائے تو ہماری زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور ہمیں کسی نے بعد میں یاد بھی نہیں رکھنا. ہمیں اپنے دادا پردادا کا نام تو یاد نہیں رہتا. بہت کم لوگ ہیں جن کو یاد ہو. پردادا لکڑ دادا کو تو بالکل نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا. سو جو ٹائم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو اسپینڈ ہیپیلی ود گریٹیچیوڈ اینڈ فارگیونیس، اور ہنسی خوشی چلے جائیں اس دنیا سے. ہاں اگر آپ پیچھے کچھ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، آپ کچھ کتابیں چھوڑ جائیں لکھی ہوئی، کوئی ایسا فلاحی کام کر کے چلے جائیں. اور یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے ویری ویری بگ پرسن فار دیٹ. اپنی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس میں رہ کے آپ بہت بڑے بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے. دیٹ از کنٹینٹمنٹ. لیکن اگر آپ کو سکون نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، تو پھر سکسیس از نو سکسیس. Thank you so much, Dr. Khalid Jamil. It was a very thought-provoking session, I might say. Thank you. I might as well. I'm very, overwhelmed with your presence here. Thank you so much, audience. I hope آپ لوگوں نے کافی inspiring session ہمارا سنا. So I would like to end کہ when the brain rebels, it's not like it is the end of the journey. It might be a beginning of a new one. So rewire and let's not lose hope. Thank you so much. Allah Hafiz.